अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यही है कि वजारत दाखिला ने जो JIT बनाई थी और उस JIT के अंदर पाकिस्तान की खुफिया अदारों के लोग भी शामिल थे, यानी कि मतलब आप समझ लें कि इस्लामाबाद पुलिस शामिल थी, उसके बाद FIA का अफसर शामिल था, उसके बाद ISI का था, उसके बाद MI का था, उसके बाद IB का था। ये तमाम अफसरान शामिल थे और आप इसलिए सुन रहे होंगे ना कि फ़लाँ ने फ़लाँ से बात की और ये हुआ। वो कहानी आपको सुनाते हैं, पूरी कहानी एक जगह पे आपको शायद ना किसी ने सुनाई हो, तो वो भी सुनाते हैं। लेकिन उस JIT की ताज़ा तरीन उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है, रिपोर्ट जमा कराई है वजारत दाखिला में, और वज़ीर दाखिला है, आपको पता है भला कौन? मुच्छा वाला बाबा फैसलाबादी जड़ा कहना लाल ए लाल राणा सनाउल्लाह जो है वो हैं अपना भाईजान, अल्लाह आपका भला करे। उनके तो हाथ ही अब खोले गए हैं, जब से हुकूमत आई है तो उनके हाथ बांधे हुए थे हुकूमत और अपोजिशन ने, तो उनके तो बेचारों के हाथ ही अब खुले हैं। तो वो जनाब राणा सनाउल्लाह साहब को ब्रीफिंग दी गई है उस JIT की तरफ से पहली, और ये जो है इसके अंदर मुझे लगता है कि IB का ज़्यादा हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि जी लसबेला का जब वाक़या हुआ जिसमें एक हेलीकॉप्टर गिरा, उस हेलीकॉप्टर के अंदर हमारे कोर कमांडर कोयटा जो थे जनरल सरफराज अली साहब वो शहीद हुए, और उनके हमरा जो DG कोस्टल जो थे वो भी थे, वो ब्रिगेडियर थे, अभी ही उन्होंने जल्द ही मेजर जनरल बन जाना था। उनके हमरा जो थे, जो दो नौजवान बरखुरदारान कर्नल मेजर साहिबान जो थे, वो जहाज़ का जो स्टाफ था, उसके अंदर एक बच्चा लांस नाइक भी था, ये सारे जो थे ये जब शहीद हुए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव कैंपेन चली सोशल मीडिया के ऊपर। 784 अकाउंट्स जो हैं उन अकाउंट से इस हादसे के ऊपर बकवासियात बकी गई और नागुफ्ता बेकिस्म के तबसरे किए गए। यार आप इसको तो छोड़ें कि वो मुसलमान थे, इसको भी छोड़ दें कि वो पाकिस्तानी थे, इसको भी छोड़ दें कि वो लाइन ऑफ ड्यूटी पे थे, यानी कि वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जा रहे थे, इसको भी छोड़ दें कि वो लोगों की मदद करने जा रहे थे। यार वो इंसान तो थे, कम अज़ कम इस पे आ जाइए, वो इंसान थे, और वो इंसान जो थे वो अपनी जान से चले गए, और तुम ऐसे घटिया लोग हो कि एक इंसान के इस दुनिया से जाने के ऊपर छलांगे मार रहे हो, मिसालें देते हो तुम सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गजनवी की, ठीक है, और फिर जनाब वो मूवी हमें दिखाते हो सलाहुद्दीन अयूबी वाली, और जनाब बार बार वो उसके बयानात, पता नहीं वो खुद साख्ता तुमने कहाँ से रखे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी का पता है ना, वो जंग के अंदर अपने जो मुखालिफ सिपा सलार थे, जब उनके बारे में पता चला कि वो बीमार हो गए तो वो अपना हकीम लेके उनके पास पहुंच गया था, ठीक है ना। वो फिर पूरा पढ़िया करो ना यार, तुसी होरिया मकबूल जान दे जरिए सिर्फ चुनीदा हिस्से पढ़ दे, तो ऐ ना करया करो। फिर मेरा मतलब है कि अगर उसको ही मानते हो तो खैर जी, ये 784 अकाउंट्स थे जिनसे ये प्रोपेगेंडा किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का प्रोपेगेंडा जो हमने भी असेस करवाया था, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी असेस करवाया था, और उसके अंदर जो था वो सारा नाम टॉप तक कट मारिया सी कि ऐसी भी हम भी एक बोट हैं और वो कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट के अंदर फॉल्ट आ जाता। लेकिन वो जमा तफरीक करके अगर 70-75% भी वो ठीक रिजल्ट दे रही है वो वाला सॉफ्टवेयर जो है, तो वो उस असेसमेंट जब हमने असेस करवाया था तो ये जो 700 उस वक्त उसके पीछे सिर्फ 36 अकाउंट्स थे एक्चुअल अकाउंट, ठीक है। बाकी कुछ बोर्ड्स हायर किए हुए थे, बाकी कुछ ट्रेंड्स बनाए हुए थे, लेकिन सिर्फ 36 या 33 अकाउंट्स थे उसके पीछे, और वो कितने दिन तक टॉप ट्रेंड रहा था। तो इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा करें कि इसके पीछे 486 अकाउंट 784 अकाउंट थे। आगे इन्होंने क्या इसका इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा ये तो एक और बात है, ठीक है। लेकिन 784 अकाउंट्स थे, इनमें से 17 जो थे वो भारत से ऑपरेट कर रहे थे, और भारत में इस तरह के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी लोकेशन जो है वो आपको चेन्नई ही नज़र आती है, ठीक है। चेन्नई नहीं, बेंगलोर ही नज़र आती है।
یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وہ مطلب کہ وہ بنگلور تھے، ہو سکتا ہے وہ جو ملتا ہے آئی پی ایڈریس وغیرہ چینج کر لیا، اب تو بڑا رواج ہو گیا اس کا، وہ چینج کر دیا گیا ہو۔ مجھے اس لیے بھی لگتا ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر سے تو چلے یوتھ یہ ڈر گئے ہیں اور وہ کچھ پوسٹ نہیں کر رہے، یا کسی کے والدین نے منع کر دیا، کسی کے چاچا نے منع کر دیا، کسی کے پھپھو نے اپنے دوپٹے کا واسطہ دے دیا، چلے وہ تو چپ ہو گئے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوتھی ہیں ان کو کیوں موت پڑی ہوئی؟ تو اس سے ایک بات یہ بھی تو ثابت ہوتی ہے نا کہ یہ جو 1300 تو صرف کے پی کے میں بھرتی کیے ہوئے ہیں، پنجاب میں پتہ نہیں کتنے بھرتی کیے ہوئے ہیں، یہ جو بھرتی ہوئے ہیں ویسے بھی سستی مین پاور تو پاکستان میں ملتی ہے نا۔ باہر بیٹھ کے اگر یہ والی مین پاور ہائر کریں گے تو وہ کروڑوں میں مل جائے گا، ان کا صرف روزانہ کا 6 کروڑ ہے بجٹ، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب وہ پیک پہ جا رہے ہوں نا، جب وہ ٹرینڈ چلا رہے ہوں پی ٹی آئی والے، تو روزانہ کا 6 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر۔ ان کے پاس تھوڑا سا ہے تو وہ اتنے میں باہر سے ہائر نہیں ہوتے بندے، اتنے میں یہ لوکل ہی 12-15 ہزار والے بندے ہائر کیے جاتے ہیں، وہ بھی اسائنمنٹ بیسس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اسائنمنٹ بھی جو ہوتی ہے وہ پر پیس والی اسائنمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے رضی دادا کو گالی بکنی ہے، اس کی تصویر کھینچنی ہے، وہ تصویر کھینچ کے آپ نے ہمیں بھیجنی ہے، تو ایک تصویر کے آپ کو 25 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والا ریٹ چل رہا ہے آج کل، پر پیس پہ کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ بڑا انجوائے کریں گے میری اس بات کو۔ اچھا جی، 16 اکاؤنٹ جو تھے وہ دیگر ممالک سے تھے۔ مجھے یہ 16 اور 17 والے اکاؤنٹس میں بیشتر اکاؤنٹ وہی لگتے ہیں کہ جو آئی پی ایڈریسز چینج کر کے انہوں نے وی پی این کے ذریعے پاکستان میں بیٹھ کے یہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 17 کے 17 اکاؤنٹ جو ہیں وہ بنگلور سے آپریٹ ہو رہے ہوں، کیونکہ اس جاہل نے صرف انڈیا کے بنگلور کا ہی نام سنا ہوگا تو اس نے اس کی آئی پی وہاں پہ ڈال کے تو وہاں سے ٹویٹس ماری ہوگی۔ ویسے بھی ہمیں چونکہ گالیاں کھانے کا انڈین سے بھی بہت زیادہ تجربہ ہے، وہاں پہ بھی تو 50 پائے جاتے ہیں نا، 5th جنریشن وار پائے جاتے ہیں، تو مجھے 50 سے بڑا تجربہ ہے گالیاں کھانے کا۔ اس لیے اگر وہ ہندی لکھ کے اس کا اردو ٹرانسکرپٹ کر کے بھی ہمیں مارنا چاہیں تو اردو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، یا وہ رومن کے اندر لکھتے ہیں۔ یہ جو پیور مطلب کہ شاہ مکھی کے اندر لکھی ہوئی پنجابی میں گالیاں آتی ہیں نا، یہ وہ نہیں کر سکتے یار، انڈینز نہیں کر سکتے، ان کی جتنی مرضی سکولنگ ہوئی ہو، اور جو اتنی مہنگی سکولنگ والا ہوگا وہ ان کو تو کرائے پہ دستیاب بھی نہ ہوگا، اور وہ عمران خان کا عاشق بھی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے وہاں سے بیٹھ کے کمپینیں چلا رہا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہوا جی۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، کل سے آج صبح جو ہے وہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ مطلب کہ رات ہمارے ہاں صبح تھی، ان کے ہاں رات ہونے والی تھی، وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یا تو کینیڈا میں ہوں گے یا امریکہ میں ہوں گے، دونوں میں سے ایک ملک میں تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی آئی ڈی ریویل نہ کی جائے، وہ چونکہ وہاں پہ ہیں۔ ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا وہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا اوورسیز سرکل، ان کے اندر بہت ان ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم 4تھا یا 5واں میسج آیا ہے پاکستان میں سے ان کی قیادت کی طرف سے کہ جناب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان ایکٹیو ہیں، آپ ایکٹیو ہوئیے۔ تو کیا یہاں پہ یہی بات چل رہی ہے کہ ہم تو جتنے پہلے ایکٹیو تھے اتنے ہی ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ جو لوگ ان ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے ہیں ان کو ایکٹیو کیجئے۔ تو ڈسکشن شروع ہو گئی کہ پہلے اگر وہ 25 روپے پر مانگتے تھے، وہ کہتے ہیں کیونکہ خطرہ بہت زیادہ ہے تو اب اس کا ریٹ بڑھائیں، اب وہ 50 روپے پہ آ گئے، یعنی ادھر بھی ریٹ ڈبل ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی انہوں نے اوورسیز کو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کہا گیا کہ اگر آپ روزانہ کی 10 پوسٹیں کرتے ہیں تو اب انقلاب کا وقت آ گیا ہے، ہم نے کس طرح فوج کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، تو اس انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ 10 اگر روزانہ پوسٹیں کرتے ہیں یا شیئرنگ کرتے ہیں تو اس کو 20 کر دیجئے، کیونکہ آخری دھکا لگنے لگا انقلاب کا، اور بس یہ ان کو باجوہ صاحب نے جیسے ہی جانا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا انقلاب مکمل ہو جانا ہے، اور جب نئی قیادت آئے گی وہ ہمیں اٹھا کے دوبارہ گود میں بٹھا لے گی اور عمران خان صاحب کو 3/4 کے ساتھ واپس لے آئے گی۔ یاد کیجئے گا میں نے آپ کو مارچ کے مہینے میں بتایا تھا کہ اپریل کا وہ مہینہ ہوگا جس کے مارچ کے اندر جو ہے وہ
کمانڈ کی تمام تر تبدیلیاں ہو جائیں گی. وہ جو لوگ پچھلے 5-6 سال سے ایک جگہ پہ متعین چلے آ رہے تھے اور پروجیکٹ عمران خان کے کسٹوڈین تھے، وہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی پروموشنیں لینی ہیں. انہوں نے کرنل سے بریگیڈیئر بننا ہے، بریگیڈیئر سے میجر جنرل بننا ہے. تو انہیں یہ اپنے پروجیکٹ عمران خان کے موجودہ اسائنمنٹ چھوڑنا پڑے گی، اور جب وہ چھوڑیں گے تو ان کی جگہ پہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان کی اسائنمنٹ ہوگی پروجیکٹ عمران خان، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو عمران خان سے اتنا عشق نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس لیے آپ کو اس میں تبدیلی نظر آئے گی. تو پھر اپریل سے آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی. میں کبھی اپنے آپ کو وہ کرتا نہیں ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا اور یہ ہو گیا. میں کچھ چودھری غلام حسین ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ میں نے بتایا تھا، تو وہ میں کرتا نہیں ہوں. تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ تبدیلی آنا شروع ہوگی. اب وہ آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں، ایک مطلب کہ ایک بندہ میڈیا کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، اب اس کو نئی اسائنمنٹ پہ بھیج دیا گیا. مارچ میں اس کا ٹرانسفر ہو گیا، اس نے جا کے جوائننگ دی جولائی کے اندر. اور جولائی کے اندر اب جو لوگ اس کے ہدی خان تھے یا اس کے ارد گرد تھے اور یا اس سے راتب لے رہے تھے یا اس سے ہدایات لے رہے تھے، ان کو اس نے باقاعدہ ان کے ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارے سورسز ہیں، یہ ہمارے جاسوس ہیں جو ہم نے پریکٹیکل لائف کے اندر ڈال رکھے. میں کچھ اور طرف نکل گیا ہوں. نہیں میں تو ویسے ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں سر. نہیں وہ سر جی میں تو ویسے ٹیکنیکلی دس رہے عوام الناس نوں کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح طریقہ کار. تو بس یہیں پہ ختم کر دیتا. وہ سر وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو گئی جب مئی جون جولائی تک ساری ہو گئی. تو اب آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. تو اب یہ یتیم محسوس کر رہے ہیں، یہ ٹکر کے جو لوگ ہیں نا، یہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں. تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بہت پیار ہے اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ عرفان صدیقی صاحب کے داماد ہیں، اور عرفان صدیقی صاحب کا جو ہے وہ میں بیونڈ اینی ڈاؤٹ دل سے احترام کرتا ہوں. آپ کو مجھ کو ان کے بہت سارے سیاسی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم احترام کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. اور خاک صاحب نے یہ ان کا حق استعمال کیا ہوا ہے. مطلب دو ہی تو بزرگ ہیں ہمارے جو کہ اس وقت حیات ہیں ماشاءاللہ، جن کے ساتھ جب آپ اختلاف کر رہے ہوں تو وہ انتہائی توجہ، شفقت اور محبت سے آپ کا اختلاف سنتے ہیں اور پھر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. ایک مجیب الرحمان شامی صاحب اور ایک یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، اپنا کیا نام ہے، عرفان صدیقی صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن کرنی تھی. وہ پچھلے دنوں میں نے عمران خان والی کتاب کا جو ذکر کیا تھا، اس وقت تک مجیب الرحمان شامی صاحب نے روزنامہ پاکستان نہیں لیا ہوا تھا. ایک دوست احمد بھٹا صاحب نے توجہ دلائی ہے اور میں نے جب تاریخیں دیکھی میں نے کہا واقعی یہ تو مجیب شامی صاحب کے ساتھ میں زیادتی کر گیا ہوں. تو میں شامی صاحب سے معذرت طلب کرتا ہوں. اس وقت وہ پٹی صاحب ہی تھے، ٹھیک ہے، اکبر پٹی صاحب ہی مالک تھے، اور یہ راتوں رات جو سروس فراہم کی گئی تھی پرویز الہی کو لو، پرویز الہی کا قصہ بھی سن لو، لیکن چلیں پہلے اس قصے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو یہ جناب اس طرح ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اب جیسے جیسے چارج نئے بندوں کے ہاتھ میں گیا ہے تو یہ ہیں یتیم آپ کو نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باتیں تو بہت ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن ولاگ لمبا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کا برا مناتے ہیں. بس یہی کہنا تھا کہ وہ ڈرائیور جو پکڑا گیا ہے، کل بھی انہیں قمیض اتوں ہی پھاڑی سی، آج بھی اتوں ہی پھاڑی ہوئی ہے وہ اپنا اس کا ڈرائیور، کیونکہ انہوں نے خود ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ وہ پکڑے جانے سے پہلے کس طرح اس موبائل کو ٹھکانے لگا رہے ہیں. تو وہ موبائل چاہیے. ابھی وہ موبائل پکڑا گیا ہے ان کا، شہباز گل کا انہوں نے حوالے کیا ہے، جو وہ حوالے کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، جس میں کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں اتنے ڈائیلاگز نکل آئے ہیں. تو وہ موبائل جب پکڑا جائے گا جس کو بیسیکلی رکھا ہی اس کام کے لیے گیا ہوا تھا، کیا کیا طوفان اس میں سے برآمد ہوگا، اس کا آپ اندازہ کر لیں. جاتے جاتے وہ بھی بتاتا چلوں، بنیادی طور پہ ایک اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے اندر ارشد شریف صاحب، عماد یوسف صاحب اور 2-3 اور اصحاب جنہوں نے اب گرفتار ہونا ہے صحافیوں میں سے، وہ موجود ہوتے ہیں. کم از کم 4 سنائے صحافی موجود تھے. اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق جس سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، یہ طے کرتے ہیں کہ اب ہم نے فوج کے خلاف، اور اس کو ہم نے اپنے ریکوائرڈ لیول تک پیچھے دھکیل دیا ہے، وہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہیں
اور بابر افتخار صاحب دفاع نہیں کر پاتے، تو اب ہم اپنے ریکوائرڈ لیول پہ آ گئے، اب ایک دھکا اور لگانا ہے اور انہوں نے آگے ہمارے قدموں میں گر جانا ہے کہ حضور والا بتائیے آپ کو دوبارہ کتنی میجورٹی چاہیے، ہم اس کے ساتھ آپ کو RTS بند کر کے، ساری دھوکہ دہی کر کے، نادرا یوز کر کے، الیکشن کمیشن کا بازو مروڑ کے آپ کو انسٹال کرتے ہیں۔ تو یہ فائنل بلو اپنی طرف سے مارا گیا۔ جن کو فائنل بلو مارا گیا وہ بھی ڈیگ دے پیسہ کے پتر، تو چل پہلے حد تو کراس کر، مطلب کہ تو آخری حد ٹچ کر لے۔ تو یہ آخری حد تھی PTI کی طرف سے، آخری حملہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس حملے کے بعد ہم ان کو لملیٹ کر دیں گے، اور یہ جو ہے فوجی قیادت جو ہے یہ کہے گی کہ جناب یہ باجوہ صاحب کو تو ہم گھر بھیج رہے ہیں، آپ بتائیے اب کس نے اگلا نیا چیف لگنا ہے۔ یہ لاسٹ بلو کا جب فیصلہ ہوا تو یہ شہباز گل اس کا آغاز بنا، نقطہ آغاز بنا۔ وہ فرنٹ کے اوپر نہیں لڑ رہے ہوتے پہلی صفوں کے اندر، تو آپ کو پتا نا پہلی صفوں کے اندر تھا، اس نے کہا پہلی قربانی جو ہے، پہلا حملہ آپ کا بھائی کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے نا، تو کرکٹ کھیلنے سے پہلے نا ہر کوئی اپنا اپنا سکور لکھوا رہا ہوتا تھا، لکھو میں 200 کراں گا، ٹھیک ہے۔ اوپنر کہتا تھا لکھو میں آج ایک سینچری کروں گا، حالانکہ اس اوپنر سے پہلی بال پہ جا کے لیگ دی وکٹ دے دینی تھی۔ تو یہ شہباز گل وہ والا اوپنر تھا جس نے کہا بھائی آپ کا فرنٹ سے لیڈ کرے گا، اوپن کرے گا، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شہباز گل کا ایشو بھی اس لیے اٹھ گیا نا کہ پیسے کسی اور کام کے دیے ہوئے تھے، پیسے اس کام کے دیے تھے کہ شہباز گل جو ابتدا کرے گا پھر اس کے اوپر بیٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے، چوکے چھکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جناب آخری حملہ، یہ آخری حملہ جو تھا وہ انتظار کر رہے تھے کہ تو آخری حملہ کر لے پھر ہم جناب آپ کی طرف آئیں گے۔ تے اپنا رانا صاحب نے کیا سر خادم حاضر ہے سانو موقع دے، تو یہ ہوا ہے اصل کے اندر۔ اس میں یہ طے کیا گیا، اور پھر اس نے جا کے جو بھی بکواسیات اور واہیات بکی اس کو ARY آج کے دن تک اس کا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بالکل جائز کیا گیا ہے ہماری طرف سے۔ تو خیر یہ کسی اور ولاگ کے اندر اگر موقع ملے گا تو ہم آپ کی خدمت میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی عرض کریں گے کہ کیا ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیے، خوش رکھنے کی کوشش کیجئے لوگوں کو کہ آپ کے جو عبادت کے معاملات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور آپ کے ہیں، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ اس کی مرضی وہ معاف کر دے، اس کی مرضی وہ نہ معاف کرے، ٹھیک ہے، ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ لیکن حقوق العباد جو ہیں، اور عباد کا مطلب بندے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں یہ اس نے معاف نہیں کرے۔ تو بندوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔